बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन-ए-रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। स्टूडियो इंजीनियर हमारे साथ तलहा भट्टी हैं। आज के प्रोग्राम में दो मेहमान हमारे साथ होंगे। ज़हरा नवाब साहबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक फ़िल्म जो है 19 ऑफ नवंबर को पाकिस्तान में रिलीज़ होने जा रही है। ये कनेडियन है लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इस फिल्म में जो है वो काम किया है, तो हमने उनसे आज उनको दावत दी और पूछेंगे उनसे कि क्या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ इस फिल्म में जो है वो हो रहा है। सईद अब्दुल माजिद साहब दूसरे मरहले में हमारे साथ होंगे। कई साल पहले जब वो यहाँ पे आए तो बिल्कुल स्क्रैच से जैसे सब लोग शुरू करते हैं और आज वो डायरेक्टर हैं एक बड़े इदारे में। उनसे पूछेंगे कि जो शख्स लोग जहाँ पे आते हैं शुरू में हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो कहते हैं, लेकिन क्या चांसेस हैं, किस तरीके से लोग जो हैं अपने फ्यूचर को डिफाइन कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि अक्सर औक़ात हमने देखा है कि लोग जो आके अगर कोई आसान जॉब्स हैं उनको शुरू करते हैं तो फिर उसी के साथ स्टिक रह जाते हैं और फिर इन दी एंड जो उनकी तालीम होती है वो भी उनको फ़ायदा नहीं दे पाती है और वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पाते जिस तरह से करनी चाहिए। इस वाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो उनसे प्रोग्राम में करेंगे। थोड़ी सी बातें ख़ास मौज़ूआत पाकिस्तान के वाले से बात कर लेते हैं। बड़ी बात जो आज हो रही है वो हो रही है कि एक साबिक चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब। उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जस्टिस साकिब निसार साहब, वो और उनकी फैमिली एक दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान आए थे और वो फ़ोन पे जो है एक जज साहब को कह रहे थे कि 2018 के इंतखाब से पहले जो है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। और उन इस हवाले से कुछ जो है वो एक एफिडेविट दिया है, वो लंदन में एफिडेविट दिया और यहाँ पे जो आया है मुख्तलिफ सवाल इस हवाले से हैं कि लंदन से क्यों एफिडेविट उन्होंने दिया। और उसके बाद जब इसी हवाले से जब इस्तफसार जो है साकिब निसार साहब से किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बयानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। शायद ये मुझसे एक्सटेंशन चाहते थे अपनी मुलाजमत के हवाले से, मैंने वो नहीं दी तब इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि उनका कहना था कि इस हवाले से कि मुझे तो एक्सटेंशन जो है वो चीफ जस्टिस साहब दे ही नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के एक साबिक अटॉर्नी जनरल साहब एक तकरीर कर रहे थे कि इससे पहले भी जो है वो कहते हैं कि मुख्तलिफ वजूहात पे मिसकंडक्ट के हवाले से या किसी वजह से जो है राना शमीम साहब को जो है वो उनको रिपोर्ट जो है वो किया गया था। और डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चल रही हैं। गवर्नमेंट ज़ाहिर है जो PTI के लोग हैं वो उनके खिलाफ होंगे, नून लीग वाले जो हैं वो उनके हक में होंगे, यही मामला चल रहा है। और नून लीग इस हवाले से तहकीकात की बात कर रही है, कहा जा रहा है कि इस पर जुडिशल कमीशन एक कोई तहकीकाती कमीशन बना दिया जाए। और ये साबित हो गया कि इससे पहले जज अरशद मलिक थे और उसके साथ साथ शौकत सिद्दीकी साहब थे, वकार सेठ साहब, बहुत सी चीज़ें वो ले रहे हैं कि देखें अदलिया में इस हवाले से जिस किस्म की बात होती रही है जानबूझ के है नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को निशाना बनाया गया। इसको नोटिस लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और उन्होंने आज जो है राना शमीम साहब को भी तलब किया। आई डोंट नो वो इंग्लैंड में हैं, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। साथ ही उन्होंने जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अदालत को हर जज पे फ़ख्र है, अदालत का वकार जो है वो मजरू करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, इस मामले को बहुत संजीदा लेंगे। तो आज का दिन भी इस हवाले से बहुत अहम हो गया कि देखें अब क्या चीफ जस्टिस साहब जो है अतुल मनाला साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं। और नून लीग का ख्याल है कि इसको अदालत में, शायद खाका नवाज़ी साहब कहते हैं कि इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। और मुख्तलिफ आज सारा दिन सारी न्यूज़ सिर्फ इसी के साथ मुतालिक रही हैं। दोनों तरफ से जो है नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हैं। और राना शमीम साहब के हवाले से भी कोई बहुत जो है इस हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं, हाँ चाहिए जाए कि इसको आप किसी जो मुकदमा चल रहा हो उसके अंदर इसको लफ कर दें, तब इस हवाले से जरा हो सकती है। और फिर ज़ाहिर है इनसे भी जरा होगी और दूसरी तरफ जरा होगी, तो ये देखना है कि ये मामला किस तरफ जाता है। अब ये भी इतलात हैं दूसरी तरफ कि इस कौमी असम्बली का इजलास होता है, कोरम पूरा नहीं होता, जब भी निशानदेही होती है कोरम पूरा नहीं हो पाता। अब शेख रशीद साहब ने ऐलान किया है कि बुध को जो है जॉइंट सेशन दोबारा होगा और उसमें जो तमाम बिल्स हैं EVM के हवाले से भी, इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से भी, उसको जो है मंजूर करवाया जाएगा। ये भी इतलात हैं कि मुत्तहिदा जो अपोजिशन है उनके इत्तेहादियों के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इत्तेहादियों के साथ मामला हमारे हल हो गए हैं। MKM और काफ लीग के हवाले से जो बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मामला जो है वो कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि एज़ यूजुअल पहले भी कई दफ़ा इस किस्म के मामला आए हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है उससे गो थ्रू कर गई है और अभी 1.5 साल बाकी रह गया है और इसी तरह से 1.5 साल भी निकल ही जाना है सिलसिले में।
ہاں الیکشن ہو جائیں اس کی جو ہے سب لوگ کا خیال ہے کہ فیئر الیکشن ہو جائیں, صاف شفاف الیکشن ہو جائیں تو چیزیں جو ہیں وہ ہوپ فلی کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری کی طرف چلی جائیں گی. لیکن سیاست میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں کہ بندہ انسان کیا اس حوالے سے کہے. آج فیصل واڈا صاحب ایز یوزول وہ جو سخت بیان دیتے ہیں, آج وہ بڑی تنقید اس حوالے سے کر رہے تھے, تو کاشف واسی صاحب کا پروگرام تو ان کا بھی میں بھی آپ سے متفق نہیں ہوں, لیکن کیا کیجیے یہی معاملات جو ہیں وہاں پہ تو نظر آ رہے ہیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ 11 شہروں کے 50% جو ہے آبادی ہے اس کو ویکسین لگا دی گئی ہے. بڑی اچھی بات ہے, چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں, وہاں پہ نمبرز بہت کم ہو رہے ہیں, لیکن اونٹاریو میں نمبر جو ہیں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور آج 552 تھے, گزرے دن 600 پلس تھے, اور آج 3 مزید اموات تھیں. لیکن ایک جو تھوڑی تشویش کی بات ہے, ایک تو جو لوگ آلریڈی دونوں ویکسین جن کو لگی ہوئی ہیں ان میں بھی کافی حد تک جو ہے یہ تشخیص ہو رہی ہے, گو کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ سویئر نہیں ہوتا, ہاسپٹلائزیشن نہیں ان کی ہوتی ہے, وہ ٹھیک جلدی ہو جاتے ہیں. لیکن جو تشویشناک بات یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچوں میں اس کی تعداد جو ہے وہ خاصی بڑھتی جا رہی ہے, اور 100 پلس میں خیال لاسٹ ڈے بھی اور اس سے پہلے بھی 100 سے زائد 12 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ ان کا پازیٹیو جو ہے وہ یہ تشویش کی بات ہے. اور آج میئر جان ٹوری نے بھی کہا کہ جلد از جلد جو ہے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسین جو ہے وہ لگانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انتظامات جو ہے گورنمنٹ کو, یا جس طرح بھی ہیلتھ آفیشلز جب ہیلتھ کینیڈا اس کی اپروول دے گی اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ بھی ویکسین چھوٹے بچوں کو بھی لگ جائے گی. لیکن اس حوالے سے کچھ جو پیرنٹس ہیں ان کے تحفظات بھی ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کتنے بچوں کے پیرنٹس اس پہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ 5 سے 11 سال تک کے بچوں کو بھی ویکسین جو ہے وہ لگوا سکیں. لندن پولیس نے لیورپول میں دہشت گردی کا ایک کار میں جو ہے دھماکہ خیز مواد تھا, وہ کہتے ہیں مسافر لے کے جا رہا تھا, تو وہ دھماکہ ہوا اور ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے. 4 لوگوں کو اس حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے اور لندن پولیس نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ جو قرار دیا ہے. اس پہ تفتیش جو ہے وہ مزید ہو رہی ہے. تو چلیے جناب, یہ خاص کچھ باتیں تھیں, تو ہم نے کہا کہ کچھ خاص باتوں پہ جو خبریں ہیں اس پہ تھوڑی سی ہم اپنی جو ہے رائے دے لیں, اور اس کے بعد اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی زہرا نواب صاحبہ, اور جو پاکستان میں فلم کھیل کھیل میں جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. جیسے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ زہرا نواب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی, اور ایک فلم کھیل کھیل میں پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے 19 نومبر کو. پاکستان میں فلموں کا ریوائول پچھلے کچھ سال سے شروع ہوا. نوجوان ایکٹر ایکٹریسز اس میں جب شامل ہوئے تو انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہیں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے یہاں پہ فلمز آئیں جہاں کی ریلیز انٹرنیشنل سرکٹ میں ریلیز ہوئی, تو کینیڈا میں بھی بہت سے فلمز ان کے پروموٹرز آئے, ان کے ایکٹرز آئے. لیکن پینڈیمک نے بہت پھر سلو ڈاؤن کر دیا, لیکن اب الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جس فلم کی ہم بات کر رہے ہیں کھیل کھیل میں, اس میں کینیڈا سے جو ہمارے ایک ایکٹرس ہیں انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے. زبردست رول ہے ان کا. اور زہرا نواب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. زہرا السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت سے, تھینک یو. آپ نے فلم میں کام کیا تو بہت عرصے سے فلم میں کام, کوئی میڈیا سے تعلق رہا, کچھ فلم ڈرامہ ٹی وی کبھی کچھ کیا کہ بس اچانک فلم سے شروع کر دیا؟ ہمارا تعلق جو ہے کیمرے کے پیچھے سے رہا. اچھا. ہم نے ایز اے فلم میکر ٹریننگ حاصل کی اور ڈاکیومنٹری فلمز اور اب نیریٹو شارٹ فلمز میں کام کیا, لیکن ہمیشہ ساتھ ساتھ تھیٹر میرا چلتا رہا. کراچی میں بھی کام کیا, کینیڈا میں بھی, ابھی ٹورانٹو میں ایک تھیٹر پلے کی نمائش ہوئی تھی ان ٹرانزٹ, جس کی بنیادی کردار میں نے نبھایا تھا. تو جب پاکستان گئے, اس سال جانا ہوا کراچی, تو وہاں آڈیشنز ہوئے. اور یہ میرا سوال تھا کہ آپ کیسے, مطلب فلم میں اچانک کیسے آ گئے, اور پھر بیک ہوم کی فلم بنی ہوئی ہے, آپ کینیڈا میں رہتی ہیں, وہاں پہ کیسے پھر کیسے کاسٹنگ کیسے ہوئی؟ وہی کچھ یونیورس کی ورکنگ تھی کہ اس وقت میں کراچی میں تھی. ان کے آڈیشنز ہوئے آئی تھنک جنوری میں تھے, ارلی فیبرری میں دس ایئر. میں نے آڈیشن کیا, اور وہ فلم والا پکچرز جو ہے جنہوں نے کھیل کھیل میں بنائی ہے, وہ ملک بھر میں نہ صرف آڈیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں, بٹ ان کا یہ سسٹم ہے کہ آپ دنیا بھر میں سے کہیں سے بھی ٹیپس اپنے بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میں نے وہ کیا, اینڈ ود ان اے فیو ڈیز مجھے نبیل قریشی کی پھر کال آئی, فیمس ڈائریکٹر, the incredibly talented director of Actor in Law and نامعلوم افراد, لورڈ ویڈنگ. تو میری تو ایکسائٹمنٹ was just no bounds.
لیکن آپ کا کیونکہ تعلق تو رہا، جیسے آپ نے کہا کہ کیمرے کے پیچھے بھی، تھیٹر میں بھی، اور پھر فلم میکنگ میں بھی، ڈاکیومنٹری، تو آپ کے لیے بہت نیا نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک نیا کہہ لیجیے کہ فیلڈ تو نہیں آپ کیسے چینج ہوا، لیکن لوگ نئے تھے، ایک نئی چیز تھی، وہاں پہ شوٹنگ جو ہے وہ کرنا. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بہت اچھا. میرے لیے کیمرے کے سامنے اس پیمانے پہ ہونا بہت نئی چیز تھی، اور فیچر فلم کی جو نوعیت ہے اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اور اس سیٹ پہ جب آپ داخل ہوتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ ایک بڑی پکچر بن رہی ہے، ایک بڑا ڈائریکٹر اور اچھا پروڈیوسر اس کے پیچھے ہے. فضا علی مرزا نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. سو اٹ واز اے ویری پروفیشنل انوائرمنٹ اینڈ سیٹ. اور میں نے بہت سیکھا، جو کیونکہ میرا ڈائریکشن سائڈ سے تعلق رہا ہے تو میرے لیے ایک درسگاہ تھی. میں تو بیٹھ کے وہ چیزیں بھی نوٹ کر رہی ہوتی تھی. لیکن ایز این ایکٹر بہت ہی ایک اچھا رول، تو آپ بہت اچھا لکھا ہوا رول ہے، لیکن ٹیم ایسی تھی اور یہ فلم ایسی ہے کہ بہت بہت سیکھا. اور فیچر فلم از اے ویری ایکسائٹنگ پلیٹ فارم، اور اس سے خواہش لوگوں کی بہت ہوتی ہے. جی. کبھی سوچا تھا کہ فلم میں کام کریں گے؟ کبھی ایکٹنگ سے ہمیشہ اتنا لگاؤ رہا ہے، اور لیکن میرے لیے ہمیشہ یہ تھا کہ تھیٹر میں کرتی ہوں، لیکن سیکرٹلی ہاں تھا، دل تھا، اس لیے شاید آڈیشن کرنے بھی گئے. لیکن یہ یقین ابھی بھی نہیں آ رہا کہ 19 تاریخ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، اگر ہم کمپیئر کرتے پاکستان میں جو نئی لاٹ آئی ہے اسپیشلی نوجوانوں کی، ڈرامہ میں تو پاکستان انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ پاکستان کے ڈرامہ بہت زبردست ہے. کہ فلموں بھی آپ دیکھ لیں، فواد خان کے حوالے سے بات کر لیں، ابھی جو نئے ہیں بلال اشرف ہیں اس میں جو عمران اشرف، شاید یہ بلال عباس ہیں، جو بلال عباس ہیں اور سجل علی ہیں. مطلب یہ بڑا ان کا نام ہے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بڑا نام ہے. تو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اب کیسے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم لوگ اپ ٹو دا مارک ہیں کیونکہ ڈیجیٹلائز چیزیں ہو گئی، اکوپمنٹ ویسے آ گئے، چیزوں میں آسانی ہوگی، تو ہمارا معیار وہی ہے جو باقی دنیا میں ہے؟ نہیں، بالکل. آپ اس فلم کے ٹریلر سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا معیاری کام ہو رہا ہے. اکوپمنٹ کے حوالے سے اسٹوڈیو ریکارڈنگ، ڈبنگ، ایڈیٹنگ، ہر چیز وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ. اور بہت ایک دوسری چیز یہ بھی کہ بہت سے ینگ لوگ جنہوں نے ٹریننگ مختلف جگہوں سے لے کے اب وہ واپس لا رہے ہیں. سو سچ انکریڈیبل ریکارڈرز، ایکٹرز، وہ سب وہاں آپ کام کر رہے ہیں، انڈسٹری کا حصہ ہے. تو وہ معیار پھر چھلک رہا ہے کام میں جو آ رہا ہے. نہیں، ہمیں بھی فخر ہے کہ ہماری کینیڈین جو ہیں وہ ایکٹریس جو ہیں انہوں نے اس میں کام کیا. تھوڑا سا ہم یہ تو لوگوں کو ہم یہی کہیں گے کہ فلم دیکھیں تبھی پتہ چلے، لیکن تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کیا فلم کا تھیم، ون لائنر کیا ہے اس میں؟ کھیل میں جو ہے فلم ہے تھیٹر کے بارے میں. گروپ آف اسٹوڈنٹس جو کہ مختلف ممالک سے ایک تھیٹر کمپٹیشن میں حصہ لینے جاتے ہیں. جو بنیادی گروپ ہے وہ تو پاکستان کا گروپ ہے، جس میں سجل علی، بلال عباس ہیں، اور وہ ڈھاکہ آتے ہیں جہاں پہ ہمارے کردار کا پھر انٹروڈکشن ہوتا ہے. رخسار جو ہیں وہ ایک کوآرڈینیٹر ہیں اس تھیٹر فیسٹیول کے لیے. شی از ان چارج. اس میں نام رخسار ہے اور آپ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈھاکہ کو، بنگلہ دیش کو. جی. اور اس فیسٹیول میں مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے، آئی ایم ان چارج آف دس گروپ، کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو شہر گھمانا ہے ان کو. اور یہ زیادہ خوش نہیں ہے کہ ان کو یہ گروپ سونپا گیا ہے جبکہ باقی اتنے سارے گروپس آئے ہوئے ہیں ریجن سے. لیکن مطلب رخسار خوش نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن ان کی بھی پھر ایک جرنی ہے جیسے کہ ہر کردار کی ہے. اینڈ what is really beautiful ہے کہ ان ینگ لوگ، یہ ینگ بچے، کالج اسٹوڈنٹس، تھیٹر کے ذریعے میوزک، آرٹ، کریٹیوٹی اور کانورزیشن، گفتگو کے ذریعے اپنی پولیٹیکل ہسٹریز اور اپنی جو ہماری کتابوں میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا پرکھتے ہیں. اس پہ کسی طرح سے تجزیہ کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، کچھ نئے پہلو نکلتے ہیں اور شاید دوستی کی طرف بڑھتے ہیں. کیونکہ یہ تھوڑا سا یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کنٹروورشل ہے، لیکن ڈیفیکلٹ ٹاپک ضرور ہے. جب ہم ایسٹ پاکستان، بنگلہ دیش، پھر پاکستان اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، پھر کیونکہ جس ایج گروپ کو یہ دکھایا گیا ان کو 71 کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو پڑھا ہی ہوگا اس میں، یا کوئی چیزیں لوگوں سے، اپنے پیرنٹس سے سنی ہوں گی، باقی لوگوں سے.
تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے, تو کیسا ٹھیک رہا ان دی اینڈ؟ کوئی ہیپی اینڈنگ ہوگی کہ نہیں؟ وہ دیکھ کے آپ پتا چلے گا کہ ہیپی اینڈنگ ہے یا کیسی ہے. لیکن آئی تھنک سب سے اہم چیز جو کھیل میں ہے یا کسی بھی کریٹو فارمیٹ کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کانورزیشن شروع کر سکتے ہیں, آپ ایک خیال, بالکل. اور ابھی لوگ جیسے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ اتنے سالوں بعد یہ کانورزیشن پبلک پلیٹ فارم پہ آئی ہے کہ ہم لوگ نے اس کو بس ایک چیپٹر تک ریلیگیٹ کر دیا اپنی کتابوں میں, ہم پبلک ڈسکورس میں نہیں بات کرتے. اور مشکل بھی ہے کیونکہ بہت سی غلطیاں ماننی پڑتی ہیں, یہ کٹھن گفتگو ہوتی ہے. لیکن آپ اگر جو نبیل اور فضا نے اسکرپٹ لکھی ہے تو انہوں نے بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ اور دونوں پہلوؤں کو اپنی طرف سے سمجھتے ہوئے انہوں نے پیش کیا ہے. اور وہی چیز انہوں نے پھر آئی تھنک مجھے ریئلی لگا کہ ہم سب نے وہ ذمہ داری بھی اس طرح سے نبھائی کہ ایون ایز این ایکٹر آپ خود اپنی ریسرچ کریں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ پوچھیں, آپ کتابیں پڑھیں, تاکہ آپ بھی اسپیشلی ایز رخسار ہے somebody who had to represent very honestly and believe in her narrative, تو مجھے وہ ریسرچ کرنی پڑی. اور ہمیشہ سے مجھے بہت لگاؤ رہا ہے ہسٹری اور پالیٹکس کی جانب سے, تو لیکن پھر بھی لوگوں سے بات کرنا, I made an effort to connect with people جن کے ساتھ کنیکشنز تھے, وہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, ان سے گفتگو کرنا, تو وہ چیزیں سب نے اس پہ کام کیا اور آئی تھنک وہ دکھے گا انشاءاللہ. یا کیونکہ بڑا مشکل ہے اور آئی ڈونٹ نو کیونکہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا, تو جو اسکرپٹ ہوگا اس کو بھی, اور پھر بورڈ سینسر بورڈز ہوتے ہیں, انہوں نے بہت ساری چیزیں, سارے مراحل ختم ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ٹھیک ہے ابھی تبھی تو جو ہے 19 کو جو ہے اس کا لانچ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اب ہماری فلم انڈسٹری میں اب دیکھیں نوجوان بڑے آ رہے ہیں, زبردست قسم کی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پرفارمنسز میں ان کی ہو رہی ہیں, تو ہم جو اسٹیریوٹائپ ٹاپکس تھے جو ہمیشہ ہی چلتے آ رہے تھے, ہمیشہ فلموں میں یا تو ایکشن فلم ہوتی ہیں یا آپ کہہ لیں پیار محبت والی کہانیاں ہوتی ہیں, تھوڑا سا چینج ظاہر اس میں آ رہا ہے, تو ابھی ہمیں مشکل ٹاپکس ضرور ڈسکس کرنے چاہیے, ان کو لے کے آنا چاہیے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ایک تو تاریخ کا پتہ چلتا ہے, پھر شاید اس میں مارجن تھوڑا زیادہ ہے پرفارمنس کا بھی, اور شاید کیونکہ نئی چیز ہوگی لوگوں کے لیے اتنا نہیں ہوگا, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اور ٹاپکس ہونے چاہیے اور پاکستان میں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل. 2-3 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آڈینس کی پوری اٹینشن ہے, وہ سنیما میں آ کے آپ کی بات سن رہے ہیں, تو وہ ایک بہت بڑا ایک اٹس اے پلیس آف پاور. تو آپ ان کو کتنی چیزیں سکھا سکتے ہیں, کتنی چیزوں پہ سوچنے پر آمادہ کر سکتے ہیں. نبیل قریشی اور فضا علی مرزا کی فلموں میں جنرلی بھی وہ تھوڑے مختلف طرح کے تھیمز لاتے ہیں. جو لو سٹوری ہے وہ سینٹرل سٹوری لائن نہیں ہوتی, تو وہ چیز ان کے سٹوری سے بارے میں کنسسٹنٹ رہی ہے, لیکن یہ ان کے کام کے کمپیریزن میں بھی ایک زیادہ سیریس پروجیکٹ ہے, سیریس تھیم وائز, لیکن اس کی ٹریٹمنٹ بہت ہی سویٹ, لائٹ ہارٹیڈ, ایک یوتھفل اپروچ ہے. اور بالکل جو باقی بھی فلمیں اب کافی لائن اپ ہوئی ہوئی ہیں, تو I think there are almost 22 پاکستانی فلمز جو کہ they're ready for release. So سب کی جب آپ تھیمز وغیرہ ایکسپلور کرتے ہیں تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف چیزیں بنائیں, and I think اسپیشلی جب اس طرح کی مووی سنیما میں آئے گی, and انشاءاللہ we're hoping کہ اچھا رسپانس ملے گا, تو باقی فلم میکرز کو بھی ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ اوکے دی آڈینس از ریڈی فار سچ. اچھا, اس میں اب 2 مین آرٹسٹ جو دیکھ رہا ہوں جو بڑے پاپولر ہیں, باقی سارے شاید نئے ہیں, تو کیسا انٹریکشن اچھا تھا مین آرٹسٹ کے ساتھ بھی باقیوں کا؟ بالکل نہیں, ہم لوگ سب ساتھ ہی ہوتے تھے, اینڈ آئی تھنک کریڈٹ اس میں بہت ایک تو ڈائریکٹر پروڈیوسر کا جاتا ہے کہ وہ ماحول کس طرح کا بناتے ہیں. سو اٹ واز اے ویری انٹیمیٹ, کوزی, فرینڈلی ایٹماسفیئر. اور سجل علی اور بلال عباس بھی بہت ہی پرسکون اچھے لوگ ہیں. تو ایک بہت سویٹ چیز جو ان کے سیٹ میں ہمیشہ ہوتی تھی کہ روز کسی کے گھر سے کھانا آتا تھا اور سب مل بیٹھ کے کھاتے تھے. تو دیٹ واز سچ اے بانڈنگ ایکٹیویٹی کہ یو نو ایک گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا کہ آپ کے گھر سے پلاؤ آئی ہے آج, اچھا آپ کے یہاں تو بہت مختلف طرح سے بنتی ہے, اور سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ٹریڈیشن پہ بات ہوتی ہے, بالکل صحیح. اچھا, اب آپ ظاہر ایک فلم آپ نے کر لی, ظاہر انتظار ہے لانچ کے بعد چیزیں, تو باقی پھر وہاں ظاہر لوگوں سے ملاقات ہوئی, تو یہ سلسلہ چلنے کا امکان ہے آگے فلموں میں؟ انشاءاللہ جی بالکل. کمٹمنٹس کر لی آپ نے وہاں پھر, اس کا مطلب ایکچولی دی تھنگ از کہ جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی انٹر کنیکٹڈ کمیونٹی ہے ہماری. تو میں وہاں جب یہ فلم کر رہی تھی
تو اسی دوران مجھے ایک ویب سیریز ہے اس پہ کام کرنے کا موقع ملا جو کہ Z5 پہ اب اس کی ہوگی پریمیئر. مینو گور نے اس کو بنایا ہے. ایک ڈرامہ آفر ہو گیا, ابھی بھی ہم جا رہے ہیں, تو آئی ایم ان ٹاکس فار سم پروجیکٹس. تو آئی تھنک وہ ہوتا ہے نا کہ جو راستے کھل رہے ہیں آپ اس کو بس فالو کرتے رہیں. What about the Canada? آپ یہاں بھی رہی ہیں, یہاں بتایا کہ تھیٹر کیا ہے, یہاں بھی کچھ آپ کے ذہن میں ہیں کچھ پروجیکٹس ایسے کہ مطلب وہاں سے ختم کر کے یہاں شروع کریں پھر کوئی؟ جی میں نے ابھی کچھ فلم پروجیکٹس بھی مکمل کیے ہیں. میں نے آئی واز پلینگ دا لیڈ ان اے شارٹ فلم جو شازیہ جاوید یہاں کی ڈائریکٹر ہیں جن کا بھی کام نیٹ فلکس پہ بھی موجود ہے. سو ان کی ایک فلم ہے ہنا, اس میں میں نے بنیادی کردار نبھایا ہے. پھر ایکچولی آج ہی اوپننگ سیریمنی مونٹریال میں تھی آف اے فلم دیٹ آئی واز اے کو ڈائریکٹر آن. وہ کام بھی چل رہا ہے ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر. آئی ورکڈ آن اے فیو پروجیکٹس. لیکن بطور اداکار بالکل امید ہے کہ اور پروجیکٹس ملتے رہیں. اور دونوں جگہوں پہ جب آڈیشنز اسپیشلی ہوتے ہیں تو وہ بہت ایک بڑی چیز ہوتی ہے ینگ لوگوں کے لیے. لوگ جو پیشنیٹ ہیں ان کو ایک ان روڈ ملتی ہے, اور جب وہ ان روڈ مل جائے تو پھر ایک کے بعد ایک کیونکہ بہت سے لوگ میں بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں, کوئی چانس نہیں ملتا بعض کو, جیسے ہی جب چانس مل جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے بہت سے راستے جو ہیں کھل جاتے ہیں. ذرا وش ویری گڈ لک. آپ کی جو ہے فلم ہمیں بہت امید ہے کامیاب ہوگی. یعنی میسج آپ اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ان کو دیں تاکہ پاکستان میں کم از کم لوگ ہیں وہ تو دیکھیں ہی, اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ریلیز ہوگی. تھینک یو سو مچ. میرا نام زہرا نواب ہے اور میں کھیل کھیل میں جو نبیل قریشی اور فضا علی مرزا کی فلم آ رہی ہے اس میں رخسار کا کردار نبھا رہی ہوں. اور امید ہے کہ آپ لوگ سب سنیماز آئیں گے, پاکستانی کانٹینٹ کو سپورٹ کریں گے. اتنے سالوں بعد 2 سال سے ہم منتظر رہے ہیں کہ پاکستانی کانٹینٹ سنیماز میں آئے, تو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ویلکمنگ ایوری ون بیک ٹو دا تھیٹرز. بہت شکریہ آپ کا زہرا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام, چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں, بہت کچھ بدل گیا. اگر آپ پرانی فلمیں جو لوگ دیکھتے تھے 60s 70s 80s کی, ٹاپک بھی چینج ہو گئے, موضوعات کے ساتھ ساتھ اور بہت چینج آ گیا. پڑھے لکھے بچے آ گئے, ٹیکنالوجی بہت سی آ گئی, اور اگر آپ کو ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہر چیز میں جو ہے وہ مقابلہ برابر کی سطح پہ کرنا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ پاکستانی فلم انڈسٹری جو ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سامنے بھی آئے گی اور دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نام بھی کمائے گی. اسٹے ٹیون, پروگرام میں واپس آئیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جیسے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا, سید عبد المجید صاحب سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. کینیڈا میں جب بھی نیا کوئی امیگرینٹ آتا ہے تو بہت سی اسے پریشانیاں جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نیا ملک ہے, نئی چیز ہے, ڈفرینٹ انوائرمنٹس ہوتے ہیں جاب کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. بعض اوقات فیملی کے ساتھ آتے ہیں, بعض اوقات فیملی کے ساتھ نہیں آتے. لینگویج بیریئر ہیں, کلچرل بیریئرز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کو لینڈ آف اپرچونیٹیز کہتے ہیں. اگر آپ کا فوکس ہے اور آپ کا ہوم ورک اچھا ہے تو یہ واقعی لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے, آپ کے لیے بہت کچھ آفر کرتی ہے. لیکن پیشنس کی ضرورت ہے, تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے جناب سید عبد المجید صاحب سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ ان کا ایکسپیرینس بہت عرصے سے یہاں پہ ہیں اور ماشاءاللہ سے فرام دا اسکریچ شروع کیا انہوں نے اور بہت زبردست ترقی کی. ڈائریکٹر ہے ایک آرگنائزیشن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی جو ان کے دل میں آئے یہ کرنا ہے اس میں یہ کامیاب ہوئے. خوش آمدید کہیں گے سعید بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, بہت شکریہ. اچھا, جب نئے آتے ہیں سبھی لوگ, چاہے وہاں سے جتنا بھی, ایک تو ہوتا ہے کہ کچھ آج کل کیونکہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یا پھر ایک تھوڑا سا وہاں سے سسٹم آ گیا, کچھ جاب آفرز لے کر آتے ہیں, تب بھی انہیں فرسٹ ایئر اور 2 جو ہے انہیں تھوڑی سی اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا جب آپ آئے, تو کیا سب کے لیے ایک جیسا ہی ماحول پلیٹ فارم ہوتا ہے یا کچھ لوگ تھوڑا سا پریپریشن کر کے آئیں تو ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے فلور دینے کا, کیونکہ I always thought that there is something that we owe back to this community and to our community in particular because ہمارے روٹس اپنے ملک میں ہیں اور ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. Very right. I came here back in 2004 اور آپ نے شروع میں اتنی خوبصورت بات کی کہ the passion and focus. زندگی میں آپ ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں provided you have a single minded passion to go after it, and number 2, no distractions لائف میں ہوں گی لیکن آپ کا کمٹمنٹ اور پرسیویرنس ہونا چاہیے. تو جیسے آپ نے بتایا, اگر آپ پریپیئر ہو کر آتے ہیں کہ یہ صرف ایک مختلف ملک ہی نہیں ہے, یہاں کا کلچر, یہاں کی زبان, یہاں کا موسم, پھر ہم جن سیٹل ماحولوں سے ہو کے آپ تک پہنچتے ہیں
وہ سیٹلمنٹ بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہوتی. ہم وہاں گھروں سے, بنگلوں سے, گاڑیوں سے اچانک بسوں میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیسمنٹس میں اسٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں. When I came here, I started with a 400 square feet of basement. And for me, the biggest challenge was that, okay, how to cope with it. Even though I came here with a very single plan to do my MBA, اور میں لینڈ کرتے ہی 4 مہینے بعد I went to University of Toronto at Rockman. I did my MBA. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. میں یہ ضرور کہوں گا اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے کہ دیکھیں, ہر ملک میں کامیابی کے کچھ مراحل ہوتے ہیں اور ان مراحل سے ہم سب کو گزرنا ہوتا ہے. یہاں پر 2 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, تعلیم اور تجربہ. لیکن نارتھ امریکن مارکیٹ کی, اسپیشلی کینیڈین مارکیٹ کے اندر, یہ لوکل تجربے کے علاوہ ہم کو نہیں وہ اسٹینس مل سکتی جو ہم باہر سے سوچ کر آتے ہیں. کیونکہ امیگریشن کا ایک اتنا ریگریسو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ آئلس دے رہے ہیں, پیپر سبمٹ کیے جا رہے ہیں. So you have an expectation once when I'm going to land in, everything going to be, smooth and I'll be starting from the very first state of success. That is not true. There's a big disconnect between the immigration process and when you land here. تو اگر آپ یا تو تعلیم کا روٹ لے لیجئے, جب میں نے اپنا ہوم ورک کیا مجھے سمجھ آیا اگر تعلیم کا روٹ لیا جائے, چانسز یہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ شامل حال بلیسنگز ہوں تو ضرور آپ سکسیس پہ چلے جائیں گے, یا پھر آپ یہاں پر کام کریں. اب ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جب ہم وہاں ہوتے ہیں تو ہمیں یا تو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے یا انجینئر بننا ہوتا ہے یا لائر بننا ہوتا ہے, اور اس کا ایک ہی روٹ ہے ہمارے ملک میں, وہ پڑھائی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں جسٹن ٹروڈو نے بھی ضرور نوفلس کے اندر کہیں نہ کہیں کیسٹل پہ کام کیا ہوگا. یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے گو ٹرین اور بس میں سفر نہ کیا ہو. ہمارے لیے شروع میں تھوڑے سے شاک ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے, جو مجھے بہت اچھا لگا جو آپ نے کہا نا, فوکس, آپ کا فوکس کیا ہے, آپ یہاں پر ایک آبجیکٹو لے کر آئے ہیں, stay committed to that objective. This is a landmine of opportunities. صحیح. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی نہ دیں. اچھا, جیسے اب آپ نے کہا جب ایک دفعہ شروع میں آپ آتے ہیں, سم ٹائم آپ فیملی کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو آپ کا فرسٹ جو پرابلم وہ سروائیول ہو جاتا ہے نا جی. اب چاہے بیسمنٹ بھی لیں اس کے لیے بھی, تو اس میں آپ کو اور جاب کرنی پڑتی ہے, آپ سیکیورٹی ورک کرتے ہیں, بعض اوقات جو ہے کیونکہ ڈرائیونگ 2-3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد آپ لائسنس لے لیتے ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, تو وہ ایک ایسا صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ اس کا یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلیں ساری رات کو ڈیوٹی کی ہے, صبح سو گئے, پھر کام ہو گیا, تھوڑی سی فیسلٹیز یہاں پہ ہیں, بچوں کو جو ہے وہ چائلڈ کیئر بینیفٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز انسان کا جو ارج ہوتی ہے, فوکس ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا وہ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں گزارا ہو رہا ہے. اس سے نکلنا کیسے ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہیں پہ پیشن آپ کو چاہیے کہ کس طرح آپ وہاں سے ایکسل کیسے کرنا آپ نے. جی ہاں, دیکھیں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جب آپ کو گھر بیٹھ کے نوکری بھی نہ ہو اور $1100-1200 بھی مل رہے ہوں اکاؤنٹ میں, تو آپ کہتے ہیں یار گزارا تو ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں زندگی جو ہے نام ارتقاء کا ہے, زندگی نام پروگریشن کا ہے, زندگی نام ہے بگ ڈریمز کے لیے. ہم یہاں پر اسٹور میں کوئی حرج نہیں ہے, میں نے کال سینٹر میں کام کیا ہے فار دا فرسٹ 2 years, اور لٹرلی ٹرسٹ می کہ اس نے مجھے اتنا سکھایا اور مجھے اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ دیا اس نوکری نے. آج اللہ رب العالمین کی بلیسنگ سے میں ایک بہت بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں. اس سے پہلے بھی نیسلے میں نے یہاں پر 8 سال کام کیا, کرافٹ میں کام کیا, کوکا کولا میں یہاں کام کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں لے جائیں گے تو یقین جانیے کہ آپ وہیں ٹھہر جائیں گے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہاں اپنے لیے ہمارے 80% لوگ تو اپنے لیے آئے ہی نہیں ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں. And if you are not a role model for your kids, then somebody else will be their role model. اور جب کوئی اور ان کا رول ماڈل ہوگا تو اس میں صرف رول ماڈل پرسنالٹی کا نہیں ہوگا, وہ کلچر کا بھی ہوگا, وہ ریلیجن کا بھی ہوگا, وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کا بھی ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ہماری اولادوں کے ساتھ ہو. ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے, چاہے ٹیکسی ڈرائیو کر کے ایفرٹ کر کے گرو کرنا ہے, چاہے کال سینٹر میں کام کر کے ارلی ڈیز میں ہم کو وہ ایفرٹ کرنی ہے, ہم کو وہ مسٹ کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, بھٹی صاحب اکثر ہم بھول جاتے ہیں, کیا پاکستان میں پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہی آئی بی ایس سے ہمیں یونیلیور اور کرافٹ اور کوک میں نوکری مل جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں اسٹرگل کرنی. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ جیسے فرض کر لیجئے, جیسے آپ نے کہا کہ بھی آپ فوکس ہے, تو زیادہ تر اگر میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جیسے جو بھی کوئی اور جاب شروع کر دی, کمفرٹیبلٹی آ گئی تھوڑی سی, لیکن اگر وہی جیسے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے یہاں, تو ہمیں جتنا مرضی پڑھ لیں وہ ہمیں ریزیڈنسی نہیں ملتی. انجینئرز ہیں, ایم بی ایز ہیں, لیکن میں نے باقی کمیونٹیز کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں, کچھ مہینے جیسی ایڈجسٹمنٹ ہوتی وہ او سیپ لیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں,
وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر اچھی جابز مل جاتی ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ سٹارٹ کے 1-2 سال آپ کو مشکل ضرور آئے گی, لیکن اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپ گریڈ کر لیجیے, یہاں کی ایجوکیشن حاصل کر لیجیے, تو جاب تو یہاں مل ہی جائے گی نا کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے. بالکل بالکل. دیکھیں اگین یو ریز این امیزنگ پوائنٹ, اور یہ بھی ہمیں اپنے مائنڈس میں انگریو کرنا, آپ جیسے قابل لوگوں کا, بھٹی صاحب, ہم جیسے کچھ ناچیز لوگوں کا, یہ بتانا کمیونٹی کو ضروری ہے. زندگی صرف MBA کرنا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنا نہیں ہے. یہی بیوٹیفل فرق ہے نارتھ امریکہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. یہاں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ڈپلوماس کی کتنی اہمیت ہے, یہاں کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے. یہاں تعلیم کا مطلب صرف MBA کی 4 سال کی ڈگری ہی نہیں ہے. اگر آپ وہ ڈگری نہیں کر سکتے, فائنینشلی چیلنجز ہیں ان دا اسٹارٹ, آپ کسی پولیٹیک انسٹیٹیوٹ میں جائیے, کوئی اسکلفل ایجوکیشن لیجئے, آپ کو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی آپ کو رسپیکٹ ملے گی سوسائٹی کے اندر, اینڈ یو ول گرو ایز اے پروفیشنل. تو یہاں پر سب سے خوبصورت جو مجھے لرننگ ہوئی کہ صرف معاملہ ان ڈگریز تک محدود نہیں ہے جو کہ آپ کو ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں سنتے آئے ہیں. یہاں تو اتنے ایجوکیشن کے سیکٹرز ہیں, یہاں اتنے ڈپلوماز ہیں, یہاں اتنی سرٹیفکیشنز کے پروگرامز ہیں, اور اتنی آسان ٹرمز پہ اور ٹائمنگ کی فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہے کہ اگر آپ اس کو پرسو کریں تو آپ ایک بہت اچھی پروگریسو لائف اپنے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے کنبے کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم وہاں کی جو ایجوکیشن یا وہاں کے پروفیشن ہیں وہ یہاں پہ نہیں, بعض اوقات آپ اس میں فٹ نہیں ہوتے, تو سوئچنگ دی پروفیشن از ناٹ اے بیڈ تھنگ, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی وہاں پہ کچھ بھی کر کے تو یہاں پہ. اچھا تھوڑا سا تو اپنے بارے میں بتائیے گا, 2002 میں آئے اور پھر آپ نے جیسے بتایا کہ پھر آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, بلکہ ابھی بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ آپ اولمپک ٹارچ بیئرر بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو پھر آپ کا سفر کیسے تھا, آپ نے کس طرح سے ترقی کر لی, مطلب کیسے آپ کی یہ سکسیس سٹوری کیا ہے؟ درست کہہ رہے ہیں آپ. میں نے جیسے آپ سے کہا ایک بڑے سنگل مائنڈ کے ساتھ میں اپنے MBA پروگرام کو پرسو کرنے آیا تھا, ایون دو میں اپنی امیگریشن پر آیا تھا. میں نے راٹمن سے MBA کیا. MBA کی میری جب جون میں کانوکیشن تھی, دا سیم ٹائم اگین آئی پٹ ان مائی ایفرٹ, اور میں نوکری بھی کر رہا تھا کال سینٹر کے اندر, کیونکہ آبویسلی صرف پاکستان کی ایجوکیشن اور کام سے یہاں آپ کو وہیں کا سٹارٹ نہیں مل جاتا. تو میں نے کال سینٹرز میں جاب کی, اپنا MBA کیا, اور الحمدللہ MBA کی میرے جس دن کانوکیشن تھی اس سے 2 روز پہلے میرے پاس بینک آف منٹریال کا جوائننگ لیٹر تھا. کیونکہ میں نے اپنا پاکستان میں زندگی کا بیشتر حصہ کنزیومر پیکج گڈس میں گزارا تھا, تو میں نے وہ لیوریج کیا اور مجھے کرافٹ میں ایک کانٹریکچوئل جاب مل گئی. پھر میں نے وہاں سے اپنا سفر یہاں شروع کیا کرافٹ سے. پھر الحمدللہ میں نے اسماکرز میں موو کیا, پھر میں کوکا کولا میں چلا گیا. جو آپ نے بات کی, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کیا ریسزم ہے, کیا یہاں بائس ہے. بھائی اللہ کے نبی نے جب خطبہ حجت الوداع دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا, کسی کالے کو کسی گورے پر, اور کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن جو ایفرٹ کرے گا وہ اپنا رستہ خود بنا لے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہے, یہ 2010 کے ونٹر اولمپکس ہوئے تھے یہاں پر, بٹی صاحب میں زمانے میں کوک میں تھا, اور الحمدللہ 12,000 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ٹو رن ود دا اولمپک ٹارچ. اینڈ یہ کینیڈا کی ہسٹری میں اولمپکس, بلکہ اولمپکس کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ٹارچ بیئررز ور گیون دا ایکچوئل اولمپک ٹارچ دیٹ دے رین تھرو, اینڈ دے ور گیون دا چوائس ٹو پک ان اینی اسپاٹ ان کینیڈا, دوز ہو ور چوز. تو میں نے بے کومو which is the last town of the province of Montreal, province of Quebec ہے, I chose that. اور میرے لیے نومبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ, میرا بیٹا نومبر میں پیدا ہوا, he was turning 1. So we drove, instead of flying, we drove there. I ran with the Olympic torch. اور یقین جانیے کہ -30 کے اندر رات کے مغرب کے اس دوپہر جو لوگ ہمیں نہ ہمارا رنگ ان سے مسابقت رکھتا ہے, نہ ہماری زبان ان جیسی ہے, وہ رات کے اندھیرے میں اور شیورنگ موسم کے اندر باہر کھڑے ہوئے ہمیں چیئر اپ کر رہے تھے. تو یو نو واٹ, آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں اور پھر رستے اللہ تعالیٰ کھولتا رہتے ہیں. اچھا سید صاحب, یہ بعض اوقات ہم جب بات کرتے ہیں, کسی کو ہم ایڈوائس کرتے ہیں, تو وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کتابی باتیں ہیں, محنت کرو, یہ کرو, وہ ہو جائے گا. جو اوریجنل یا ریئلٹی ہے وہ تو بڑی ڈفرینٹ ہے. ہم تو 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم 2 جابس کرتے ہیں, ہمارا پھر گزارا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ڈفرینس جو ہے, یہ اب ایک عام شخص جو ہے وہ اس کا رنگ سوال کرتا ہے. لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور تھوڑا سا عرصہ, تو یہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پھر کس طرح سے اپنا وہ جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کیسے کریں یہاں پہ؟ پھر
میں یہی مؤدبانہ گزارش اپنے آنے والے دوستوں سے اور جو یہاں پر بھی ہیں ان سے بھی یہ کروں گا, یو ہیو ٹو ڈیوائس یور راؤٹ, وچ راؤٹ یو وانٹ گو اپ ٹو. یہاں میرے نزدیک تو بھائی 3 راؤٹس ہیں. ایک آپ ایجوکیشن کا راؤٹ لے لیں جو مجھے نظر آتا ہے, از این ایکسلریٹڈ پاتھ ٹو گروتھ, جو کیونکہ آپ کو کچھ ریکگنائز کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ یہاں کے معیار پہ اپنے آپ کو جچوا لیتے ہیں. تو دیٹس این ایکسلریٹڈ پاتھ ٹو گروتھ ان مائی ہمبل اوپینین. The second path to growth is you work. That's a longer way, but trust me, if you have the Canadian experience, it pays you dividend in the long run. Third route, go and do a diploma. Go and do a skillful education that will. اب ایک فوٹوگرافر ہیں, اب آپ جا کے خود ہی فوٹوگرافی کر رہے ہیں, ارے آپ جا کر کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے 6 مہینے کا کورس کر لیجئے فوٹوگرافی میں. It will give you a professional recognition in the same area. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو یہاں کے بھی opportunities ملیں گی اور آپ گرو کریں گے. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ہے کچھ بھی کر لیں, ایجوکیشن آپ کی جو بھی ہے پڑھ رہے ہیں, لیکن جو بھی جاب ملتی ہے آپ ضرور کریں, مطلب کام ضرور کریں, اور پلس آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشلائز کریں کسی ایک چیز میں تاکہ آپ کے لیے آگے جانے کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے. بالکل بالکل بالکل. جیسے لوگ کیلیگرافی کرتے ہیں, پینٹنگز کرتے ہیں, رائٹنگ سکلز کرتے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے یا 3 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, لیکن شاید وہ ہاں, لیکن مطلب کیلیگرافی یا فوٹوگرافی یہ اس کا اسکوپ کم ہے, مطلب ہم کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ہمارا تعلق رہتا ہے. جب ہم باہر بالکل چلے جاتے ہیں تو ظاہر وہ ڈفرینس ہوتی. اچھا, آج کل پاکستان سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ڈائریکٹ اسٹریم جو ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوپ فلی اب اور زیادہ ہو جائیں گے. اب یہاں گورنمنٹ نے کچھ تھوڑا سا ٹائم بھی مطلب شاید ایک فیسلٹی دے دی ہے کہ شاید آپ 20 آورز ایک ہفتے میں کام بھی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے, کچھ لوگ ہیں تو وہ زیادہ ان کو کوشش کرنی چاہیے آنے کی اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, یہاں جاب کے چانسز بھی ہیں. بالکل جابس کے چانسز بھی ہیں, اور یہ اپرچونٹی میرے حساب سے اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی فار پیپل ہو وانٹ ٹو اسٹڈی. یقین جانیے میری زندگی کا بہترین, اگر مجھے کوئی کہے کہ بہترین چیز آپ نے زندگی میں کیا حاصل کی, تو اپارٹ فرام مائی لولی وائف اینڈ مائی 2 boys, آئی وڈ سے مائی 2 years ایٹ راٹمن. جو میں, کیونکہ یہاں یہاں ڈگری نہیں, یہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے, یہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے, اور جو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے سیکھتے ہیں اور اس میں اگر آپ اس کو اس سے ایبزارب کرتے ہیں اور ریفلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ گرو کرتے ہیں. میں اپنے آنے والے ینگ جنریشن کے لوگوں سے کہوں گا کہ ڈونٹ ٹیک اینی باڈیز ورڈ. People have their own experiences and then they all try to use it as a blanket statement. You have to create your own path to growth. You have to have your own passion and commitment and a very focused mind of what you want to do. And you will grow and you will go miles. اچھا, اب بہت سے لوگ بہت عرصے سے آئے ہوئے ہیں یہاں, وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو نہ تو ایجوکیشن کے لیے کوئی عمر جو ہے وہ اس حوالے سے معنی رکھتی ہے. جو لوگ سٹک ہیں کہیں نہ کہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا, دیکھیں سٹک بھی ہم ایک یہ مینٹل جسے آپ کہتے ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ اسٹیٹس ہوتا ہے, اس میں آپ سٹک کر جاتے ہیں. ادروائز اللہ نے تو زمین سب کے لیے کھلی رکھی ہے, اللہ نے اپرچونٹی سب کے لیے برابر رکھی ہے. آپ اگر اپنے آپ کو خود قید کر لیں اپنے لمیٹڈ اسکوپ آف تھنکنگ میں, تو نیچرلی آپ کو لگے گا کہ I am of no good use and I cannot achieve anything in life. But that is not true. آپ اپنے آپ کو کمیٹڈ رکھیں, جس پرپز کے لیے آپ یہاں آئے ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ڈیڈیکیشن سے کریں. چاہے ٹیکسی چلائیں, چاہے کال سینٹر میں ہوں, چاہے کہیں ڈائریکٹر ہوں, جو بھی کریں ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں. اور آخری بات بٹی صاحب, آپ اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں ضرور کہوں گا, امپورٹنٹ ایک وہ بھی ایریا ہے جو لوگ یہاں پر جابس کر رہے ہیں, یہ پاکستان نہیں ہے بھائی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. یہاں آپ کو نوکری میں صرف کام 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 نہیں کرنا. یو ہیو ٹو کیپ این آئی اراؤنڈ یور سراؤنڈنگس. یہاں صرف روز 9 سے 5 کی جاب کرنے سے گروتھ نہیں آئے گی. یو ہیو ٹو کنیکٹ ود پیپل اراؤنڈ. یو ہیو ٹو سی کہ میری آرگنائزیشن کس ڈائریکشن میں فلو کر رہی ہے. مجھے صرف ڈیٹا چرنر نہیں بننا ہے, مجھے ایک انفلوئنسر بننا ہے. مجھے یہاں پر اچھا, یہاں پر آپ بھی دیکھیں والنٹیئر کرنے کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی ویلیو ہے سوسائٹی کی جس کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ کمیونٹی کے اندر والنٹیئر ضرور کیجیے. دیٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو گرو فردر. اچھا, لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ فار لانگ ٹائم یو ان دی سروس, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی, آرگنائزیشن میں بھی آپ نے ورک کیے. وچ سیکٹرز آر گڈ, کون سے سیکٹرز ہیں جہاں لوگ کوشش کریں؟ آئی ٹی کے حوالے سے بہت بات کی جاتی تھی, بینکنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور ڈفرینٹ جیسے ہماری جو سروسز ہیں
फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत से, तो किन सेक्टर्स में लोग अगर कोई स्टार्टअप करना चाहें तो क्या कहाँ वो चाहें कि थोड़ा सा एजुकेशन लेके वहाँ पे वो उनके लिए थोड़ी सी आसानी रह सकती है? देखिए, एक तो आसानी का आजकल, अब जैसे आपको पता है कि कनाडा का बैकबोन फाइनेंशियल सर्विसेज है, यहाँ की एक्विटी मार्केट, यहाँ की फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ की बैकबोन है, और अब हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर स्विच कर गई है। सब चीज कंप्यूटर साइंसेस के जो एरिया है उसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी, क्योंकि यहाँ हर चीज ऑटोमेटेड है, और जो नहीं है तो वो भी हो जाएगी। तो अगर आप कंप्यूटर साइंसेस की तरफ कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर लेते हैं लैंग्वेज में या दूसरी एडवांस एरियाज के अंदर, अगर आप कुछ पाकिस्तान से भी, ये एक ऐसा एरिया जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिकग्निशन की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम, यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम एंड एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी विल रिकॉग्नाइज यू। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक एरिया ऐसा है क्योंकि ई कॉम का एक समंदर यहाँ ठाठे मार रहा है। तो ई कॉम अगर आप देखें, जिसे हम यहाँ ऑमनी चैनल कहते हैं, उसमें सबसे जो कलीदी रोल है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है कि मेरा माल जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मेरे घर से भट्टी साहब के घर तक कैसे आसानी से पहुंचे। सही, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और उसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, लेकिन हाँ उसमें कुछ कैपिटल चाहिए होता है और कुछ टाइम की उसके अंदर डिमांड होती है। वो अगर आप दे सकते हैं तो अच्छे एरियाज हैं, तो इन तरफ जरूर सोचना चाहिए। वेरी राइट जनाब सही साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमने कोशिश की कि लोगों तक थोड़ी सी मोटिवेशन इस हवाले से ज़रूर आए कि अपने आप को आप बिल्कुल कहते हैं ना फ्लो विद द विंड वाली बात छोड़ के थोड़ा सा उसके मुखालिफ भी काम करेंगे, तभी आपके लिए कामयाबी जो है वो होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग, जैसे मैंने बात की, कुछ लोग कहते हैं कितनी मेहनत करते हैं हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आती है, कुछ लोग बहुत जो है, एक तो खुदा रब करीम के साथ ताल्लुक आपको जो है मजबूत रहना चाहिए। यकीन जब होता है ना, एक हम तवक्कल जिसकी हम बात करते हैं कि तवक्कल कर लें जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की तरफ से, और खुदा ने इसको चेंज करना, ये हमारा ईमान है, हमारा फेथ है। इसके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो बहुत सी आसानी है आपके लिए। अल्लाह से लौ लगा लें, आपकी चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ें, अल्लाह रब करीम से दुआ करें। खुदा रब करीम गफूर रहीम है, आपकी जो है वो दुआओं को कबूल भी करता है, और मेहनत भी साथ साथ करनी है। ये तो एक हमारा एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू क्या है, जब आप यहाँ आते हैं, फर्स्ट जहाँ पे आप रहते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ से क्या मिल रहा है, क्या देख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आप बाज़-औक़ात जो है वो लोग आ जाते हैं। तो जो वो कर रहे होते हैं, मतलब अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ आप आते हैं, मिलते हैं, किसी के बेसमेंट पे रहते हैं, उनसे ज़्यादा सबसे पहले आपको गाइडेंस लेनी है। उनसे ज़रूर गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए, बाहर भी देखिए। आजकल तो हर चीज़ यहाँ पे तो अब डिफरेंट ही, अमेज़ॉन ने और ऐसी बहुत सी चीज़ों ने बिल्कुल सिस्टम को चेंज करके रख दिया है। ऑनलाइन अब पेंडेमिक ने और आपको आसानियाँ दे दी कि हर चीज़ ऑनलाइन जो है वो हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नौजवान हैं, आपकी जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे इन्हेंस करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो फील्ड आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा देगा। और फिर जो भी जॉब मिलती है उसमें कोशिश करें, अगर आप कहीं छोटी सी जॉब भी कर रहे हैं तो जो लोग आपके साथ हैं, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपकी गुफ्तगू अच्छी है, आपके मैनर्स अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहेगी कि आपको किसी अच्छी जॉब की तरफ ले जाए। बहुत से हैं, लेबर वर्क भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा कि आके उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, 1-2 साल में वो सुपरवाइजर वहीं पे हो गए, और उसके बाद फिर जो डिफरेंट जगहों पे किसी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर ली, खुद प्रोडक्शन शुरू कर दी। तो यहाँ पे ज़रूर ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन आपको चॉइस ज़रूर करनी है कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है, और जिस प्रोफेशन में जाना है उसमें फिर दिल लगा के काम करना है। आप एक्सेल ज़रूर करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन, जैसे कहते हैं ना, मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, मसाइल ज़रूर आएंगे कुछ, लेकिन आसानियाँ भी उसके साथ ज़रूर आती हैं। लेकिन आपने फोकस रखना है ईमानदारी से, नीयत अच्छी तो बेड़े पार रहते हैं। ये बात जो है आप ज़रूर ज़हन में रखिए। तो चलिए जनाब, यहीं इख्तिताम की तरफ चलेंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-माल। This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care,
Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please. Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफाब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Przansky LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Thinking of buying, selling, or investing in real estate? Whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Hand sanitizer.
Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशन के लिए कॉल करें 905-257-1342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993,
MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. She knows who she is. She knows who we are, how tough this pandemic has been, and what needs to be done to get us back on track. Andrea Horvath is a fighter for people, for workers on the front lines, families trying to find a home they can afford, seniors who deserve better care, and kids needing safer schools and a future to look forward to. Fierce, loyal, optimistic. I'm Andrea Horvath. I'm proud to be on your side. A message from Ontario's NDP.